अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम तहज्जुद से रिलेटेड आपको बातें शेयर कर रहे हैं। तहज्जुद की नमाज़ कैसे पढ़ें, कब पढ़ें, तहज्जुद पढ़ने का तरीका। तहज्जुद की नमाज़ कैसे पढ़ती हैं, उससे पहले मैं इस नमाज़ की शान आपको बता दूं कि माशाल्लाह ये नमाज़ कितनी ज़्यादा पावरफुल है। यही वो नमाज है जिसके ज़रिए इंसान को नामुमकिन काम मुमकिन हो जाते हैं। यही वो नमाज है जिसमें बंदे की दुआएं 99% कबूल होती हैं। ये नमाज रात के तिहाई हिस्से में पढ़ी जाती है। तिहाई मतलब आधी रात। आधी रात के हिस्सा जब सारा आलम सो रहा होता है, उस वक्त रब्बे करीम की रहमत पुकारती है कोई जो अपनी मीठी मीठी नींद को कुर्बान करके मुझे याद करे, मेरी इबादत करे, तो उसे मैं वो अता कर दूं जिसका वो मुझसे सवाल कर रहा है। तहज्जुद पढ़ने का तरीक़ा ये है कि बंदा इशा की नमाज या इशा के फ़र्ज़ पढ़कर अगर थोड़ी देर के लिए भी सो जाता है और फिर उठता है तो उसके लिए तहज्जुद का वक्त शुरू हो जाता है। वो चाहे तो तब भी पढ़ सकता है, लेकिन बेहतर ये है कि रात के तिहाई हिस्से में पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि उस वक्त ज़्यादातर लोग सोए होते हैं और आपके रब के आप लाडले बन जाते हैं कि सब सो रहे हैं लेकिन मेरा ये बंदा मेरी इबादत में मशगूल है। इसने अपना नरम नरम बिस्तर छोड़कर मेरे सामने फरियाद लाया है और अल्लाह ताला ऐसी इबादत को कबूल फरमाता है और पसंद फरमाता है। तहज्जुद का तरीका। तहज्जुद की कम से कम 2 रकातें हैं और ज़्यादा की कोई तादाद फिक्स नहीं है। आप जितनी चाहें उतनी नमाज़ें पढ़ सकते हैं। इसी तरह का कोई अलग तरीका नहीं है। ये नमाज जैसे 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं, बिल्कुल वैसे ही पढ़नी है। सलाम फेर कर तीसरा कलमे की कसरत कीजिए, इस्तिग़फ़ार की कसरत कीजिए, दुरूद पाक पढ़ें और रो रो कर अपने रब के कलाम की कुछ आयत को समझकर तर्जुमे के साथ पढ़ें और फिर रो रो कर अपने रब के हुजूर दुआएं कीजिए। याद रखिए, तहज्जुद नफील नमाज है, बगैर फ़र्ज़ के नफील का सवाब नहीं। बगैर फ़र्ज़ के नफील का सवाब नहीं मिलता। कोशिश कीजिए पूरे 5 वक्त की नमाज अदा करें और तहज्जुद भी अदा कीजिए और अल्लाह ताला की हर नेमत का शुक्र अदा कीजिए। बेशक अल्लाह ने फरमाया है, तुम जितना शुक्र अदा करोगे मैं तुम्हें और दूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ानुल मुबारक आने वाला है, तो इस रमज़ान कोशिश करें कि सहरी करने से पहले तहज्जुद की नमाज़ अदा कर लें, क्योंकि वो टाइम भी होता है और आप तहज्जुद ज़रूर पढ़ा करें। और रब को बहुत पसंद आता है कि आप नरम नरम बिस्तर छोड़कर अल्लाह की रज़ा के लिए रोज़ा रखने के लिए उठे हैं और ख़ास करके तहज्जुद पढ़ने के लिए उठे हैं। तो तहज्जुद पढ़ने की पूरी कोशिश करें। रमज़ान में तहज्जुद की बहुत ज़्यादा फजीलत है, क्योंकि उस वक्त अल्लाह पाक अपने बंदों से बहुत जल्दी राज़ी हो जाता है। तो इस रमज़ान अपने अल्लाह को राज़ी करने का मकसद बना लें। कभी सोचा है कि तहज्जुद की नमाज इतनी पावरफुल कैसे है और तहज्जुद में जो भी दुआ मांगो ना वो सब कबूल हो जाती है। और तहज्जुद की नमाज बहुत ताकतवर नमाज है। अक्सर रात के वक्त इंसान ख़ुद को लेकर, अपनी ज़िंदगी को लेकर, अपनी ज़िंदगी में चल रही परेशानियों को लेकर बहुत परेशान रहता है और उस वक्त बहुत ज़्यादा महसूस करता है। दिन भर तो वो कामों में लोगों के सामने वक्त निकाल कर अपने सारे हालात एक साइड रख लेता है, लेकिन जब रात होती है तो इंसान खुद ब खुद बेबस और तन्हा महसूस करता है। उस वक्त इंसान अपना दर्द निकालना चाहता है और रोना चाहता है, और जो खुश नसीब होते हैं वो अपना दर्द तहज्जुद के वक्त अपने रब के हुजूर रखते हैं और अपनी दवा पा लेते हैं। लेकिन कोई सैड सॉन्ग सुनकर बिस्तर पर रो रो कर अपना दर्द हल्का कर देते हैं, लेकिन जान लें इससे दवा नहीं मिलने वाली, क्योंकि अल्लाह करीम ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया है, बेशक दिलों का चैन अल्लाह के ज़िक्र में है। रात के वक्त जब सब सो रहे होते हैं उस वक्त अल्लाह फरमाता है कोई मुझसे मांगने वाला जिसे मैं अता करूं। ये वो वक्त होता है जब खाली झोलियां भर दी जाती हैं। ये वो वक्त होता है जब बेचैन दिलों को चैन मिल जाता है। वल्लाह ये वो वक्त होता है जब दुनिया की सबसे खूबसूरत मुलाकात होती है, यानी बंदे और अल्लाह की मुलाकात। तहज्जुद की दुआओं को हल्के में मत लीजिए, ये बहुत ही पावरफुल नमाज है। लेकिन हाँ, याद रहे, कोई भी नफिल नमाज, कोई भी वजीफ़ा तभी असर होगा जब फ़र्ज़ नमाज़ों की अदायगी होगी, यानी 5 वक्त की नमाज पहले अदा कर लें, फिर तहज्जुद की नमाज अदा करें।
اللہ کریم ہم سب کو 5 وقت کا نمازی اور تہجد گزار بنا دے۔ آخر میں اللہ کریم سے دعا کرتے ہیں کہ کوئی تہجد میں یا فرض نمازوں میں تجھے جو بھی سوال کر رہا ہو، جو بھی دعائیں مانگ رہا ہو، اپنے فضل و کرم سے ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما دے، آمین۔ تہجد کی بہت سارے فضیلت ہیں۔ جب بھی آپ کو کوئی دل میں خواہش ہو تو بے شک آپ اسے تہجد سے اپنے رب سے اظہار کر سکتی ہو، اور بے شک میرا اللہ تہجد میں مانگی جانے والی دعا کوئی بھی ہو رد نہیں کرتا، اس سے بہتر بنا کر نواز دیتا ہے۔ نماز تہجد اللہ کے یہاں بہت مقبول ہے۔ نفل نمازوں میں سب سے زیادہ اسی نماز کا ثواب ہے۔ قرآن پاک میں تہجد کی فضیلت ارشاد ہے، بے شک پرہیزگار باغوں اور چشموں میں لطف اندوز ہوتے ہوں گے ان نعمتوں سے، بے شک پرہیزگار لوگوں میں ہوتے ہیں وہ لوگ جو تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں، بے شک یہ وہ لوگ ہیں جو اس سے قبل کی زندگی میں صاحب احسان تھے۔ وہ راتوں کو تھوڑی سی دیر سویا کرتے اور رات کے پچھلے پہر اٹھ کر مغفرت طلب کرتے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے، اور خدائے رحمان کے مقبول بندے وہ ہیں جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں، اور جب ان سے جاہل لوگ ناپسندیدہ بات کرتے ہیں تو وہ سلام کہتے ہوئے الگ ہو جاتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے لیے سجدہ ریزی اور قیام نیاز میں راتیں بسر کرتے ہیں۔ حضرت ابو امیمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگوں کو چاہیے کہ رات کو قیام کرو، اسی لیے کہ تم سے پہلے نیک بندوں کی عادت بھی یہی تھی۔ یہ تمہارا اپنے رب سے قربت حاصل کرنا ہے، یہ عمل تمہاری برائیوں کو مٹانے والا اور تمہیں گناہوں سے بچانے والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس شخص پر رحم کرتا ہے جو آدھی رات کو اٹھتا ہے اور تہجد کی نماز پڑھتا ہے اور اپنی بیوی کو بھی جگاتا ہے اور وہ بھی نماز پڑھتی ہے، اور اگر وہ انکار کرے تو وہ اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے پیار سے پھینکتا ہے، اور اللہ اس عورت پر بھی نظر کرم فرماتا ہے جو رات کو اٹھ کر تہجد پڑھتی ہے اور اپنے خاوند کو بھی تہجد کے لیے جگاتی ہے، اور اگر وہ انکار کرے تو وہ عورت پیار سے اپنے خاوند کے منہ پر پانی چھڑکے۔ اور جان لو اگر تہجد میں کوئی خاص بات نہ ہوتی تو اللہ کیوں تہجد پڑھنے والوں کے لیے پہلے آسمان پر آتا، صرف یہ پوچھنے کے لیے کہ انہیں کیا چاہیے۔ اللہ ان کی دعائیں 7ویں آسمان کی پار سے بھی سن سکتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ ان سے ملاقات کے لیے تشریف لاتا ہے۔ تو جیسے اللہ نے تہجد کو باقی نمازوں سے جدا رکھا ہے، ویسے ہی اس نے تہجد پڑھنے والوں کو بھی سب سے جدا رکھا ہے۔ اللہ تہجد پڑھنے والوں کو سب سے خاص رکھتا ہے، اور ان کے لیے ایسے معجزے ہیں جو کسی کے لیے نہیں ہیں۔ اب اللہ 7ویں سے پہلے آسمان پر اپنے بندے کو خالی ہاتھ لوٹانے تھوڑی نہ آتا ہے۔ تہجد کی نماز میں جتنا سکون ہے اتنا سکون دنیا کے کسی کونے میں نہیں ہے۔ تہجد پڑھنے والوں کو معجزوں کا انتظار کرنا نہیں پڑتا، بلکہ معجزے تو خود ان کا انتظار کرتے ہیں۔ تمہیں تو خبر بھی نہیں کہ اللہ تمہارے لیے کیسے کیسے ذریعے بناتا ہے۔ تمہیں جو آخری وسیلہ لگ رہا ہوتا ہے، اصل میں وہ تو اللہ کے وسیلوں کا آغاز ہوتا ہے، کیونکہ تم اس کی صلاحیت کا گمان بھی نہیں کر سکتے۔ تم کبھی نہیں سمجھ سکتے کہ اس نے تمہیں کتنے کتنے بہانوں سے نوازنے کا منصوبہ بنایا ہے، اور کن کن راتوں سے تمہیں عطا کرنا ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل تہجد ہے کہ اللہ نے تہجد کی نماز بنائی، جس کا صلہ صرف اللہ دیتا ہے، اور اگر وہ چاہتا تو تہجد بناتا ہی نہیں، لیکن اسے عطا کرنا ہے، اسی لیے اس نے تہجد کو بنایا ہے۔ یہی خاصیت ہے ہمارے رب کی کہ وہ ہماری پسند ہم تک لانے کے لیے اس نے کبھی بھی انکار نہیں کیا۔ جب قبولیت کی ایک راہ بند ہو جاتی ہے تو وہ فوراً دوسری راہ کھول دیتا ہے۔ اگر تم بھی کسی ایسے ہی معجزے کی راہ میں ہو تو وہ تہجد کی راہ ہے، وہ نماز جس کے وجود کا مقصد ہی قبولیت ہے۔ یہی وہ نماز ہے جو فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل ہے، جو اللہ سے کن کہلوانے کی طاقت رکھتی ہے، جو اب تک دعاؤں سے نہیں مل سکا۔ دیکھنا اللہ اسے تہجد کے ذریعے تم تک کھینچ لائے گا۔ تہجد تو بس بہانہ ہے
تہجد تو بس بہانہ بناتی ہے، ورنہ کن کے فیصلے تو کیے جا چکے ہیں۔ اگر تہجد میں کوئی خاص بات نہ ہوتی تو اللہ کیوں تہجد پڑھنے والوں کے لیے پہلے آسمان پر آتا؟ صرف یہ پوچھنے کے لیے کیوں نہیں کیا چاہیے؟ اللہ ان کی دعائیں ساتویں آسمان کے پار سے بھی سن سکتا ہے۔ جس کہانی کی وجہ سے تم تہجد تک پہنچ جاؤ، اس کہانی کو اللہ پاک کیسے ادھورا چھوڑ سکتا ہے؟ تہجد کی نماز کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ یہ نماز فرض نمازوں کے بعد سب سے زیادہ ثواب والی نماز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روز ادا کیا کرتے تھے۔ اس کا ٹائم عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر فجر کے ٹائم سے پہلے تک رہتا ہے، اسی لیے اگر کوئی چاہے تو تہجد کی نماز عشاء کی نماز تک بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن فجر سے پہلے پڑھنا ہے زیادہ بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فجر سے پہلے ہی ادا کیا کرتے تھے۔ ہمارا رب ہر رات آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے۔ تہجد کی نماز میں جتنا سکون ہے اتنا سکون دنیا کے کسی کونے میں نہیں۔ تہجد پڑھنے والوں کو معجزوں کا انتظار نہیں کرنا پڑتا، بلکہ معجزے تو خود ان کا انتظار کرتے ہیں۔ تمہیں تو خبر بھی نہیں کہ اللہ تمہیں تمہارے لیے کیسے کیسے ذریعے بناتا ہے۔ تمہیں جو آخری وسیلہ لگ رہا ہوتا ہے، اصل میں وہ تو اللہ کے وسیلوں کا آغاز ہوتا ہے، کیونکہ تم اس کی صلاحیت کا گمان بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ کو منانے کے لیے تہجد کا ایک سجدہ ہی کافی ہوتا ہے۔ وہ دکھ جو رات بھر چین نہیں لینے دیتے، ان کی شفا اللہ نے تہجد میں چھپا رکھی ہے۔ وہ باتیں جو دل میں بھاری بوجھ کی طرح ہوتی ہیں، اللہ کو بتا دینے میں ہی اس نے سکون چھپا رکھا ہے۔ تہجد میں آنکھ سے بہنے والے آنسو اس بات کی گواہی ہیں کہ تم بے بس ہو اور اللہ کی مدد کے منتظر ہو۔ دعا میں کپکپاتے ہوئے ہاتھ اور اللہ کو بڑے لاڈ سے کہنا، پیارے اللہ بس آپ مان جائیں، اور پھر سب اللہ کے سپرد کر دینا۔ تہجد تک کی رسائی وہ سب اپنے خاص بندوں کو ہی دیتا ہے، اور اللہ اپنے ایسے بندے کو کبھی نا امید نہیں کرتا۔ تمہارے دل میں خیال آنے سے پہلے ہی وہ جان لیتا ہے، تمہارے آنسو بہنے سے پہلے ہی وہ سنبھال لیتا ہے کہ میرے بندے کو میری بہت ضرورت ہے۔ وقت تہجد تمہاری آنکھوں سے بہنے والا ایک آنسو بھی اللہ کے کن کا باعث بن جاتا ہے۔ پہلے جس نے اللہ کو منانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی ہو، اس کو اللہ کیسے بھول سکتا ہے؟ آزمائشوں سے وہ تمہیں تب تک گزارتا ہے جب تمہاری من چاہی چیزیں تمہارے نصیب کا حصہ نہیں ہوتی، لیکن اللہ تمہارے صبر کے بدلے تمہاری پسندیدہ چیز دے دیتا ہے، کیونکہ وہ ہر کسی کو تہجد کی رسائی نہیں دیتا سوائے ان کے جن کی کہانی کے لیے وہ مان گیا ہو، جن کے لیے ابھی بھی کن کی گنجائش باقی ہو۔ تہجد کا پہلا غم کا سجدہ ہی آخری غم کا سجدہ ہوتا ہے، کیونکہ اس کے بعد کوئی غم نہیں ستاتا اور نہ کوئی زخم جگاتا ہے۔ پھر تو انسان خوشی سے اٹھتا ہے، اپنے رب سے ملاقات کے لیے جاگتا ہے۔